नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के सामने सबसे बड़ी जमात और उसकी अलामात के ताल्लुक से बात करूंगा। दोस्तों, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया, हमें रिज़्क़ दिया, बल्कि दुनिया में जो कुछ भी है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए बनाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, सूरत बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 29, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए जो कुछ भी ज़मीन में है ये सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में जितनी भी फ़ायदे की चीज़ें थी ना, उन्हें हमारे लिए हलाल बनाया, और जो नुकसान वाली चीज़ें थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें हमारे लिए हराम कर दिया। लेकिन जो कुछ भी दुनिया में है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए पैदा किया। दोस्तों, आप यकीनन इस बात को जानते होंगे, अगर आप कुरान और हदीस का मुताला करते हैं, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कामयाब करना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कामयाब करना है, तो कामयाब होने के लिए किसी रास्ते पे चलना पड़ता है। अब वो कौन सा रास्ता है कि जिस पे चल के हम कामयाब हो सकते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो रास्ता बतलाया है। उस रास्ते का नाम है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जो शख्स इस रास्ते पे चलता है वो कामयाब हो जाता है। ये रास्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे हर नमाज में पढ़ना लाजिम करार दिया प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सही बुखारी के अंदर हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। उस बंदे की नमाज ही नहीं, कोई भी नमाज उस बंदे की हो ही नहीं सकती जब तक वो नमाज में सूरतुल फातिहा ना पढ़े। और सूरतुल फातिहा में ये दुआ सिखाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि लोगों कामयाब होने के लिए ज़रूरी है सिराते मुस्तकीम पे चलना, सीधे रास्ते पे चलना। अब ये रास्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ़र्ज़ों में भी ये पढ़ना है, इसको मांगना है, नफलों में भी मांगना है, जुम्मे में भी मांगना है, ईद की नमाजों में भी इस रास्ते को मांगना है, और इसी तरह जनाजे में भी हमने इस रास्ते के ताल्लुक से दुआ मांगनी है कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधे रास्ते पे चलना है, और जो शख्स इस रास्ते पे चला वो शख्स कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि कामयाबी के लिए जिस रास्ते का इंतखाब किया जाता है उस पे चलना आसान नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, ये जो रास्ता मैं आपको बतला रहा हूँ इस पे भी चलना आसान नहीं है। सूरत आराफ सूरत नंबर 7 आयत नंबर 16-17 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से चैलेंज किया। क्या कहता है? क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। या अल्लाह, मैं इस इंसान की वजह से गुमराह हुआ, अब मैं इसके सीधे रास्ते पे बैठूंगा, इसको सीधे रास्ते पे नहीं चलने दूंगा, इस पे हमले करूंगा। तुम लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम, इसके अगली जानिब से इस पे हमला करूंगा, और मिन खल्फिहिम, इसकी बैक साइड से मैं इस पे हमला करूंगा, वअन ऐमानिहिम, इसकी दाईं जानिब से, वअन शमाइलिहिम, इसकी बाईं जानिब से, हर तरफ से मैं इस पे हमला करूंगा, इसको इस कामयाबी वाले रास्ते पे नहीं चलने दूंगा। शैतान हर तरफ से इस रास्ते पे जाल बिछा के बैठा हुआ है। इस रास्ते पे हर किसी की बस की बात नहीं कि वो इस रास्ते पे चले। इस रास्ते पे चलने के लिए हमें कुछ लोगों को देखना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, ये किन लोगों का रास्ता है? सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनाम किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनाम याफ्ता लोग कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, सूरत निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 69, इरशाद फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन। 4 किस्म के लोगों का तारुफ करवाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि ये लोग हैं इनाम याफ्ता लोग। सबसे पहले अंबिया के ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किया। अंबिया कौन लोग हैं? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम सुनते हैं, खुद पे नाफिज करते हैं, लोगों को भी उसकी दावत देते हैं। और दूसरे हैं सिद्दीकीन, वो जो पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया होता है ना, उसे सबसे ज्यादा सच्चा मानते हैं, ये हैं सिद्दीकीन। और दूसरे हैं शुहदा, जो उस पैगाम की खातिर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया को दिया होता है, उस पैगाम की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं करते। जान जाती है तो जाए, लेकिन उस पैगाम पे आंच ना आए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया को दिया है। ये तीसरे किस्म के लोग हैं। और चौथे वो लोग हैं वस्सालिहीन, जो अमल करते हैं, जो नेक नेक अमाल करते हैं। इन 4 किस्म के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाया कि इन लोगों के रास्ते पे चलना है आपने,
ان لوگوں کے راستے پہ کامیابی ہے۔ دوستو اس آیت سے ہمیں کامیاب لوگوں کے تعلق سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کن لوگوں کو کامیاب کیا ہے۔ انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو، 4 قسم کے لوگ ہیں، لیکن ان کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ لقمان، سورۃ نمبر 31 آیت نمبر 15، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ لوگوں آپ نے کامیاب ہونا ہے نا، تو آپ نے ان لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ کون ہے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہی تو ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ انعام، سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 153 میں ارشاد فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، یہ میرا راستہ ہے، اهدنا الصراط المستقیم، یہ میرا راستہ ہے، اس پہ چلو، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ آپ کو، اگر آپ دوسرے راستوں پہ چلو گے، وہ آپ کو اس سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے، اس راستے پہ نہیں چلنے دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ اللہ رب العالمین کا تاکیدی حکم ہے ہم لوگوں کے لیے، تاکہ ہم تقوی والے بن جائیں۔ دوستو اس آیت سے معلوم ہوا کہ کامیابی کا راستہ ایک ہی راستہ، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارے اسلاف کا منہج تھا۔ ہم اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اس پہ چلو گے تو کامیاب ہوگے، اگر اس پہ نہیں چلو گے تو آپ گمراہ ہوگے، ناکام ہو جاؤ گے۔ اب اس پہ نہ چلنے والے، اہدنا الصراط المستقیم پہ نہ چلنے والے لوگ کون سے ہیں؟ آئیے ان کا بھی تعارف اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام پاک میں کروایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا جن پہ اللہ رب العالمین کا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پہ چلنا ہے۔ مغضوب سے کیا مراد ہے؟ ظالین سے کیا مراد ہے؟ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغضوب سے مراد یہودی ہے اور ظالین سے مراد عیسائی ہے۔ مغضوب یہودیوں کو کیوں کہا گیا؟ ان کے پاس علم تھا، معرفت تھی، عمل نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے علم ہو عمل نہ ہو ایسے لوگوں کے بارے میں بہت سخت وعید سنائی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 74، ارشاد فرمایا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ ان کو ہدایت ملنے کے بعد، علم ملنے کے بعد، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اتنا زیادہ سخت کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں سے پھر پانی نکل آتا ہے، پانی پھوٹ پڑتا ہے، لیکن ان کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ ان لوگوں کے تعلق سے جن پہ اللہ کا غضب ہوا، ان کا اللہ رب العالمین تعارف کروا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، علم ہے ان کے پاس، عمل نہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا انہی لوگوں کے تعلق سے، سورۃ مائدہ، سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا، من لعنہ اللہ، اللہ رب العالمین کی لعنت ہوئی ہے ان لوگوں پر۔ کون سے لوگ ہیں؟ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ وغضب علیہ، ان پہ اللہ رب العالمین کا غضب ہوا۔ وجعل منهم القردة والخنازیر، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے خنزیر اور بندر بنا دیا۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا۔ ہم نے ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا۔ دوستو ہمارے ہاں بھی اکثر لوگ موجود ہیں جن کو قرآن و سنت کا پتہ ہے، عقیدے کا پتہ ہے، لیکن سیدھے راستے پہ نہیں چلیں گے، صحیح منہج پہ نہیں چلیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جماعت نہیں مان رہی، جماعت ناراض ہو جائے گی، امام صاحب ناراض ہو جائیں گے، مسلک کے خلاف بات ہے، سیدھے راستے پہ نہیں چلنا۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے، یہ ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ روٹی ٹکڑ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا۔ اب دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس عمل ہے، علم نہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ ہیں ولا الضالین، گمراہ لوگ۔ سورۃ حدید، سورۃ نمبر 57 آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کر دی، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اللہ رب العالمین نے رہبانیت ان کے لیے بتلائی نہیں تھی، فرض نہیں کی تھی۔ اور رہبانیت کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو رشتہ داروں سے دور کر کے، بازار سے، شہر سے دور کر کے، شادی سے دور کر کے، شادی بیاہ نہیں کرتے یہ لوگ، جنگل میں جا کے کسی جگہ پہ بیٹھ جانا اور اللہ اللہ کرنا، یہ رہبانیت ہے۔ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، اور ہم نے رہبانیت ان پہ فرض نہیں کی تھی۔ عمل تھا ان کے پاس بہت بڑا، جیسے آج میلادیوں کے پاس میلاد والا بہت بڑا عمل نہیں ہے، اسی طرح ان لوگوں کے پاس بڑے عمل تھے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنے عقل کے مطابق کئی سارے اعمال گڑھ کے رکھے ہوئے تھے جو کر رہے تھے یہ اللہ رب العالمین کے لیے، لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا۔ علم ہو عمل نہ ہو تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ سورۃ کہف، سورۃ نمبر 18 آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا،
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت والوں کو ان لوگوں کے بارے میں خبر دے دیجئے جو اعمال کے لحاظ سے بہت زیادہ گھاٹے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جو دنیا میں بہت زیادہ محنت کرنے والے ہوں گے، بہت عمل کرنے والے ہوں گے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سوچیں گے کہ وہ بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، لیکن شریعت کے مطابق ان کے اعمال نہیں ہوں گے، علم کے مطابق جو اللہ رب العالمین نے علم بتایا اس کے مطابق ان کے اعمال نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن ان کے اعمال کو دھول کی طرح اڑا کے رکھ دیا جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ اور یہودی جن کے پاس علم ہے عمل نہیں، تو ان کو بھی کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، اور عیسائی جن کے پاس عمل ہے علم نہیں، ان کو بھی کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ دونوں چیزیں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت والوں کو باخبر کیا کہ جن لوگوں میں ان لوگوں کی علامات موجود ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے سنن ترمذی کے اندر، حدیث نمبر ہے 2641۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودی اور عیسائیوں کے 72 فرقے تھے، یعنی وہ لوگ جن کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا، وہ لوگ جن کے پاس عمل تھا علم نہیں تھا، ان لوگوں کے 72 فرقے بن چکے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت جو ہے وہ جہنم میں کبھی بھی نہیں جائے گی، وہ کامیاب جماعت ہے، وہ جنت میں جانے والی جماعت ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، وہ میری جماعت ہے، میرے صحابہ کی جماعت ہے، جو اس پہ ہوگا وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، وہ کامیاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ ایک صحیح جماعت ضرور ہے، وہ صحیح جماعت کون سی ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1920، لا تزال امتی ظاہرین علی الحق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، اور ان کو لوگوں کی مخالفت کوئی نقصان نہیں دے سکے گی، قیامت تک حق پر رہنے والے وہ لوگ ہوں گے۔ اور وہ کون سی جماعت ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اس حدیث کے تحت پوچھا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ہمیشہ حق پر رہیں گے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ہم اہل الحدیث، وہ اہل الحدیث ہیں، اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث لوگ ہیں جو ہمیشہ حق پر رہیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہاں پہ نام لے لیا اہل الحدیث کا، ہمیں تو مسلمان کہنا چاہیے تھا، میں نے مسلمان کیوں نہیں کہا، اہل الحدیث کیوں کہہ دیا؟ آئیے میں آپ کو اس کا ڈیٹیل سے جواب دیتا ہوں۔ دوستو ہمارے ہاں اکثر لوگوں میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان بولنا چاہیے، اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث نہیں بولنا چاہیے، صرف مسلمان بولنا چاہیے۔ کیوں بھائی صرف مسلمان کیوں بولنا چاہیے؟ کیونکہ اس سے فرقے بڑھتے ہیں، اگر اہل السنہ والجماعہ بولیں گے، اہل الحدیث بولیں گے، اس سے فرقہ بنے گا۔ او بھائی پہلے فرقے کی تو تعریف تو جان لو۔ فرقہ بولتے ہیں جو قرآن و سنت سے ہٹ جائے، جو دین سے ہٹ جائے، ان الذین فرقوا دینہم، جو دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دے اس کو فرقہ بولتے ہیں۔ ہم تو ما انا علیہ واصحابی پہ قائم ہیں، جو اللہ نے قرآن میں بتلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان میں بتلایا، جو ہمارے اسلاف کا منہج ہے، جو صحابہ کا فہم ہے، ہم تو اس پہ قائم ہیں۔ ہمیں کس طریقے سے آپ نے فرقہ بول دیا؟ بھائی فرقے کی تعریف پہلے دیکھو، اللہ کا واسطہ ہے قرآن مجید کی وہ آیات پڑھو، ان کی تفسیر پڑھو جن میں فرقے کا لفظ ہے، تفرقو کا لفظ آتا ہے، وہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ جو قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑے ان کو فرقہ نہیں بولتے، وہ جماعت ہیں، وہ اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث لوگ ہیں۔ دوستو کیا اپنا تعارف صرف اور صرف مسلمان کروانا چاہیے، اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ نہیں کروانا چاہیے؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں۔ اپنا تعارف ہم مسلمان تب کروائیں گے جب کفر کے مقابلے میں بات ہو رہی ہوگی، تب ہم بتلائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب مسلمانوں کی بات ہو رہی ہوگی تب ہم بتلائیں گے کہ ہم اہل البدع میں سے نہیں ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم اہل الحدیث ہیں، اہل الحق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے ہمارے ہاں نا دیسی آٹا ہوتا تھا، سارے لوگ دیسی آٹا ہی استعمال کرتے تھے۔ کبھی کسی نے، بزرگ جو لوگ ہیں انہیں معلوم ہے کہ کبھی دکان پہ جا کے بولے کہ ہمیں دیسی آٹا دیجیے، آج سے کوئی 50-60 سال پہلے کی بات کر لیجئے، کہ کبھی انہوں نے جا کے بولا کہ ہمیں دیسی آٹا دیجیے کھانے کے لیے؟ نہیں۔ کیوں نہیں بولا؟ کیونکہ وہاں پہ موجود ہی اس وقت دیسی آٹا تھا۔ لیکن جب دیکھا کہ فائن آٹا آ رہا ہے اور مختلف آٹوں کی قسمیں آ رہی ہیں، تو پھر لوگوں نے ایک نام دیا اسے کہ دیسی آٹا۔ اب جب جاتے ہیں چکی والے کے پاس اسے بولتے ہیں دیسی آٹا دو، کیونکہ اب کئی سارے اور بھی آٹوں کی قسمیں موجود ہیں۔ اسی طرح جب مسلمانوں میں کئی سارے گروہ بن گئے، کئی سارے جماعتیں بن گئی الگ الگ، کئی سارے لوگوں نے فرقے بنا لیے، مختلف اپنے اپنے فرقے بنا لیے،
تو اس وقت نام رکھنا ضروری ہو گیا اہل سنہ والجماع، تاکہ اہل البدع میں اور اہل سنہ والجماع ان لوگوں میں جو حضور کے نقش قدم پہ چلنے والے، قرآن کے مطابق، صحابہ کے فہم کے مطابق چلنے والے، ان میں فرق کیا جا سکے۔ دوستو اگر آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت کے اعتبار سے الگ الگ نام بتلائے ہیں، جیسے کہ ہجرت والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کی شان بیان کی، نام بیان کیا کہ یہ ہجرت والے ہیں، ان کی الگ شان ہے، یہ انصار ہیں، ان کی الگ شان ہے، یہ اصحاب الشجرہ یعنی کہ درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی تھی یہ الگ صحابی ہیں، نام بیان کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ اہل بدر والوں کا، اہل احد والوں کا اللہ رب العالمین نے الگ نام بیان کیا۔ کیا یہ سارے صحابہ نہیں تھے؟ فضیلت کے اعتبار سے الگ الگ نام اللہ رب العالمین نے ان کے بتلائے۔ رکھ سکتے ہیں ہم، اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ بتلایا کہ فضیلت کے اعتبار سے اگر ان کے نام ہم رکھ سکتے ہیں تو کیا آپ بتلائیے، آپ سے یہ میرا سوال ہے، آپ بتلائیے کیا فضیلت کے اعتبار سے صحابہ کے مختلف نام رکھے جا سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں موجود ہیں، کیا ہم اہل باطل سے فرق کرنے کے لیے ایک نام نہیں رکھ سکتے؟ اور وہ کون سا نام ہے؟ وہ ہے اہل سنہ والجماع، سنت والے اور جماعت والے۔ سنت سے کیا مراد؟ جو حضور کے طریقے پہ، حضور کی شریعت پہ چلتے ہیں، اور جماعت سے کیا مراد ہے؟ جو صحابہ کے فہم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد جب لوگوں نے دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنا شروع کر لیے تو اس وقت ضروری تھا کہ ان لوگوں کا ایک نام رکھا جائے جو حق والے ہیں، جو قرآن و سنت کو منہوان اسی طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ان کا نام رکھا گیا اہل سنہ والجماع۔ اور جو دین میں نئے نئے کام ایجاد کرتے تھے انہیں اہل البدع کا نام دیا گیا۔ یہ نام اس وقت کا چل رہا ہے، اور یہی نام ہمارے چار اماموں نے اپنے لیے پسند کیا کہ ہم اہل سنہ والجماع سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم قرآن و سنت والے ہیں، ہم فہم صحابہ والے ہیں۔ لیکن آج کا بندہ کیا بولتا ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان بولو، پینٹ کوٹ پہن لیا اور کیا بولتا ہے؟ مسلم بولو، میں بھی ٹھیک ہوں، یہ بولو۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ حق والے میں بھی میں نہیں آتے، حق والے صرف وہی ہوتے ہیں، حق والے جو ٹھیک ہوتے ہیں، باطل والے اہل البدع والے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ اہل البدع کا لفظ ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں، یہ حق والوں کا لفظ نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں مسلمان ہوں، صرف مسلمان بولنا چاہیے۔ جب ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا تو بندہ کنفیوز ہو رہتا ہے کہ کون سا مسلمان ہوں؟ انجینئر محمد علی مرزا والے مسلمان بننا ہے، یا پھر وہ جوید غامدی والے مسلمان بننا ہے، یا پھر ڈاکٹر اسرار والے مسلمان بننا ہے، یا ڈاکٹر ذاکر نائک والے مسلمان بننا ہے؟ کون سا بننا ہے؟ یہ بھی تو الگ الگ جماعت ہے، الگ الگ گروہ بنے ہوئے ان کے، کون سے مسلمان بنے؟ بھائی حق والی جماعت، سب سے بڑی جماعت ایک ہی ہے، اور وہ جماعت ہے اہل سنہ والجماع، اہل الحدیث۔ دوستو آخر میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا سب سے بڑی جماعت کو، اور سب سے بڑی جماعت کون سی ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اہل سنہ والجماع، اہل الحدیث، یہ سب سے بڑی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت ہے، اور یہی تابعین کی جماعت ہے، یہی تبع تابعین کی جماعت ہے، یہی ان لوگوں کی جماعت ہے جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور اس سے بڑی جماعت کوئی بھی نہیں ہے۔ اس جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے، اور جو لوگ اس جماعت کے ساتھ جڑے ہیں میں ان لوگوں کو بہت زیادہ پیار کرنے والا ہوں، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوں، کیونکہ الولا والبرا یہ ان سے ہی ہوتی ہے جو اس جماعت میں ہے۔ جو اہل البدع کے ساتھ ہیں ہماری محبت ان سے نہیں ہے، ہم ان سے کبھی بھی پیار کرنے والے نہیں ہیں۔ جو اس میں ہے ان سے ہماری محبت ہے، انہی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن ہمارا اٹھنا بھی ہو، کیونکہ سورۃ زخرف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کل قیامت والے دن سارے آپ سے دور ہو جائیں گے، لیکن یہ لوگ جو متقی ہیں، یہ دوست آپ کے جو ہیں یہ کبھی بھی آپ سے دور نہیں ہونے والے۔ جو لوگ اس میں موجود ہیں اہل سنہ والجماع میں، اہل الحدیث میں، جو حضور کے طریقے پہ موجود ہیں، حضور کی شریعت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ان لوگوں سے پیار ہونا چاہیے، ان لوگوں سے محبت ہونی چاہیے۔ جو اس کے علاوہ ہیں، چاہے ان کے ویوز زیادہ ہیں، سبسکرائبر زیادہ ہیں، ان کو زیادہ لوگ سننے والے ہیں، ہمیں ان سے ذرہ برابر بھی کوئی لینا دینا نہیں، کوئی محبت نہیں، ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے، کیونکہ ہمیں اللہ رب العالمین نے ہی کامیاب کرنا ہے، اور کامیابی کا راستہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم اللہ رب العالمین نے بتلا دیا ہے۔ انشاءاللہ اہل الحدیث، اہل سنہ والجماع یہ سب سے بڑی جماعت کیوں میں نے آپ کے سامنے بتلایا کہ یہ سب سے بڑی جماعت ہے، اس بارے میں ایک اور ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اہل الحدیث کی علامات کیا ہیں، ان میں کون کون سی نشانیاں کہ جس کے ذریعے آپ پہچان لیں گے کہ یہی سب سے بڑی جماعت ہے اور یہی صحابہ کی جماعت ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یقیناً آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کئی ساری باتیں سیکھی ہوں گی، اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔